अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जितना दरूद भेजेंगे हम जन्नत के उतने ही करीब हैं। नाज़रीनों कराम खुश आमदीद कहती हूँ आपको सीरत रसूल प्रोग्राम में, और मैं हूँ आपकी मेज़बान नरशीन खालिद। नाज़रीन कराम, आज का हमारा मौजू है बचपन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक ऐसा मौजू है जिस पे हम जितनी मर्ज़ी डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन हमारे पास अल्फाज ख़त्म नहीं हो सकेंगे। हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि हम अपने आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानें, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानें जो हमारे लिए एक अमली नमूना है, और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें। लेकिन हमारे पास उनके वाक़यात, उनकी ज़िंदगी बसर करने के तरीक़े मौजूद नहीं हैं। तो आज हमारे पास मौजूद हैं हमारे खुसूसी मेहमान, जिनसे जानेंगे हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनके बचपन के बारे में। इनसे करेंगे मुख्तलिफ़ सवालात और इनके जवाबात से हम अपनी ज़िंदगी को बसर करने के तरीक़ों को तलाश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। चलते हैं अपने खुसूसी मेहमानों की तरफ। आज हमारे पास मौजूद हैं इलामा मोहम्मद सदीक़ चिश्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं फैसलाबाद से अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाल कर। इन्हीं के साथ हमारे पास मौजूद हैं कादरी मोहम्मद सलीम फरीदी, जो हमारे पास कोट अब्दुल मालिक से तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? इन्हीं के साथ हमारे पास एक और सनाखा मौजूद है मोहम्मद रहीम यार कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं मंडी अहमदाबाद से। चलते हैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कादरी मोहम्मद सलीम फरीदी की नात से। सुभान अल्लाह। सरकार के दरगाह में अदना सगदा हूँ, करम उनका हुआ मुझ पे, उनकी महफिल पे खड़ा हूँ। और क्या बात सलीम उनकी हर वक्त ज़माने पर, जिस दर पे गया हुआ का तेरे करम से गया। बेशक, सुभान अल्लाह। जिस दर पे गया हुआ का तेरे करम से गया हूँ। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। लगियां ने मौजां सदा लाई रखी सोने लगियां ने मौजां सदा लाई रखी सोने। चंगे या मंदे निभाई रखी सोने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगियां ने मौजां सदा लाई रखी सोने। ओ चंगे या मंदे निभाई रखी सोने। सुभान अल्लाह। लगियां ने मौजां आका दे गुलामा दा मैं अदना गुलामा। लोकी कहंदे खास में ते आमा तू भी आमा। आका दे गुलामा दा मैं अदना गुलामा। लोकी
ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਮਤੋਂ ਵੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਪਰਦਾ ਜੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ کیا بات ہے ਉਹ ਚੰਗਿਆਂ ਜਾਂ ਮੰਦਿਆਂ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ چنگیاں یا مندیاں نبھائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیاں بڑا بہترین شعر میں پیش کرنا چاہوں گا کہ کسے نو میں اپنا اے دکھڑا سنایا نہیں تیرے باجوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں کسے نو میں اپنا اے دکھڑا سنایا نہیں تیرے باجوں کسے او مینوں او سینے نال لایا نہیں اے سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیاں چنگیاں یا مندیاں نبھائی رکھی سونیاں اے لگیاں نے موجاں صدا سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے پروگرام میں اتنی رونق لگائی بہت جزاک اللہ بہت شکریہ بے شک لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں میری تو ساری بہار حضور آپ سے ہے بے شک بے شک چلتے ہیں اب اپنے علامہ صاحب کی طرف اور ان سے جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے قصے کہ وہ بچپن میں کس طرح سے رہتے تھے اور کیا ان کی مصروفیات تھیں اور ان کے واقعات تھے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں اپنے علامہ صاحب سے اور ان کے حقیقے مبارک اور میلاد کے واقعات آپ ہمارے ناظرین کرام کو بتائیے حضور علیہ السلام کے میلاد کی خوشیوں کا جہاں تک تعلق ہے تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کا جب میلاد ہوا 12 ربیع الاول رات جا رہی تھی صبح کا ستارہ طلوع ہونے والا تھا حضور علیہ السلام کا جب میلاد ہوا تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی اماں جان جناب آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ وَآلَنَتِ الْمَلَائِكَةُ سِرًّا وَجَهْرًا میرے گھر میں فرشتے کچھ بلند آواز سے اور کچھ آہستہ آواز سے اعلان کر رہے تھے کیا ظہر المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی جلوہ گری ہو گئی ہے سرکار کا میلاد ہو گیا ہے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں فرشتوں کی جماعتیں دیکھیں اور حوروں کو اترتے ہوئے دیکھا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کعبے کا طواف کر رہا تھا فرماتے ہیں انا اطوفو فی الکعبۃ تلک اللیلہ اس رات میں اس وقت کعبے کا طواف کر رہا تھا فرماتے مجھے اطلاع ملی کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کا میلاد ہو گیا ہے سرکار کی جلوہ گری ہو گئی ہے جناب عبد المطلب فرماتے ہیں جب میں گھر آیا تو میں نے پوچھا کہ کیف الحال کہ یا بنتی اے میری بیٹی آمنہ تمہارا کیا حال ہے عرض کیجیے میں بالکل ٹھیک ہوں میں نے کہا بتائیں کون سے شہزادے کو میری گود میں لا کے رکھا جائے تو فرماتے ہیں سرکار مدینہ علیہ السلام کو جب میں نے پہلی مرتبہ دیکھا عبد المطلب فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں جا کے کعبے کا طواف کروں اور اللہ رب العزت کا شکر بجا لاؤں تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے پہلی مرتبہ سرکار مدینہ علیہ السلام کو لیا سرکار مدینہ علیہ السلام کو لے کر کعبہ کی طرف چلے تو فرماتے ہیں کہ میں یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کروں گا گئے کعبے کا طواف پکڑا اور کعبے کا غلاف پکڑ کر طواف کرنے لگے
اور فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جی چاہا کہ آج اللہ کا شکر بھی ادا کر لوں، کعبے کا طواف بھی ہو جائے اور محمد عربی کی نعت بھی ہو جائے۔ جس طرح ہمارے خوبصورت ثنا خان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں میرے جی چاہا کہ سرکار کی نعت بھی ہو جائے۔ تو حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور حضور کی نعت میرے آقا کے میلاد کے بعد میرے نبی کا سب سے پہلا ثنا خان جناب عبد المطلب ہے، اور سرکار مدینہ علیہ السلام کی نعت پڑھ رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الردان وقد ساد فی المہد علی الغلمان اعوذہ بالایت ذی الارقان۔ عرض کرتے ہیں مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے محمد کے نور سے میری جھولی کو میری گود کو منور فرما دیا ہے، میری جھولی کو منور فرما دیا ہے، اور یہ تو اتنا برکتوں والا شہزادہ ہے، یہ تو گودی میں لیٹا ہوا بچوں کا سردار محسوس ہو رہا ہے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرے عشق کی آواز ہے کہ جب عبد المطلب نے کہا ہوگا یہ بچوں کا سردار محسوس ہو رہا ہے، تو سدرہ سے جبریل مسکرا کے کہتے ہوں گے اے عبد المطلب جی کبھی آنکھ کی چشم جبریل سے دیکھیں، افا کہا گردیدہم مہر بتا ورزیدہم بسیار خوبہ دیدہم، لیکن تو چیزیں دیگری، آپ کو تو بچوں کا سردار لگ رہا ہے، مجھے تو سارے نبیوں کا بھی سردار لگ رہا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، اور فرماتے میرا جی چاہا کہ میں اس شہزادے کے لبوں کو حجر اسود کے ساتھ لگاؤں۔ فرماتے ابھی میں ارادہ کر رہا تھا، حجر اسود اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہوئے آ کر میرے آقا کے رخساروں سے لگ گیا، اور بیت اللہ کی دیواروں سے آواز آئی، بیت اللہ بولا کہ ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار ویطہرن بعبادت الاسنان ویأمر بعبادت الملک العلا۔ کعبہ بول کے کہنے لگا مصطفیٰ آ گئے، مختار آ گئے۔ سادہ الفاظ میں ٹرانسلیٹ کروں تو کعبہ بول کے کہہ رہا ہے خدایا تیرا شکر ہے مجھے بتوں سے بچانے والا نبی آ گیا، مجھے بتوں سے پاک کرنے والا نبی آ گیا۔ آج ہم حضور علیہ السلام کے میلاد میں اسی لیے اپنے چہروں پہ مسکراہٹیں سجائے رکھتے ہیں، اسی لیے خوشیاں کرتے ہیں۔ ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہمارا کعبہ بھی میلادی کعبہ ہے، حضور کے آنے پر ہمارے کعبے نے بھی میلاد کیا ہے۔ رہا مسئلہ حضور علیہ السلام کی عقیقہ کا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری پر عقیقہ کیا، اور اگر ہم تاریخ میں نظر دوڑا کر دیکھیں تو یہ بہت عظیم و شان عقیقہ تھا۔ 7 دن میرے محمد عربی کے میلاد پر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا رہا، 7 دن میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی ولادت پر لوگوں کی دعوت کی گئی، اور جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی دعوت کر چکے، اس کے بعد سارے مکے کے سردار اکٹھے ہو کر آئے اور جناب عبد المطلب کی خدمت عالیہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کی اللہ رب العزت اس شہزادے کے چہرے کو روشن کرے جس کے میلاد پر آپ نے ہمیں یہ عظیم و شان دعوت کھلائی ہے، بتائیں اس کا نام کیا رکھا ہے؟ جناب عبد المطلب نے فرمایا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ سارے لوگ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اس سے پہلے تو کبھی کسی نے ایسا نام نہ رکھا تھا۔ تو اسی پر میں اس جملے پر وائنڈ اپ کروں گا، جناب عبد المطلب آپ کے چہرے پہ تبسم آیا اور مسکرا کر فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، پہلے کو محمد آیا ہوتا تو کسی نے نام محمد رکھا ہوتا، یہ تو خدا کی خدائی میں یکتا آیا ہے۔ وہ دنیا و آخرت میں ایک ہی ہیں، بے شک ہمارے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر درود پیش کیجئے۔ ناظرین و کرام وقت ہوا جاتا ہے چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین کرام، سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
پروگرام کو دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں سنائیں گے محمد رحیم یار قادری منڈی احمد آباد صاحب. شروعات کیجیے. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. سبحان اللہ. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. سبحان اللہ. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. سبحان اللہ. اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے. اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے. میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. سبحان اللہ. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی. میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی. در پنجتن سے جڑی. بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا. بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا. اس سے بڑھ کر نہیں کوئی اعزاز ضیا. اس سے بڑھ کر نہیں کوئی اعزاز ضیا. اعزاز ضیا. لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا
بکھر جائیں. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ پاک سلامت رکھے. چلتے ہیں اپنے علامہ صاحب کی طرف اور ان سے جانتے ہیں اپنا پسندیدہ موضوع جو ہم نے آج چھیڑا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بارے میں. اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اماں حلیمہ کی حضور سے ملنے والی کیا خدمات تھیں، یعنی جو انہوں نے خدمات پیش کیں اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کرام کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار مدینہ علیہ السلام کو جب اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینے کے لیے آتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ ہمیں آواز آتی ہے کہ طائف کی دائیوں، ایک ایسا بچہ مکہ میں اس کی ولادت ہو گئی ہے کہ وہ بچہ جس کے مقدر میں آ گیا وہ قسمت کا دھنی ہو جائے. بے شک، وہ دائی مقدر کی سکندر ہو جائے گی، یوں سمجھ لیں آسان الفاظ میں. فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کو جب میں لینے کے لیے آئی تو چونکہ میری سواری بھی بہت بے حد کمزور تھی اور باقی دائیاں مجھ سے پہلے آ گئیں، اور جب میں مکے میں داخل ہو رہی تھی تو وہ مکہ سے اخراج کر رہی تھیں، وہ مکہ سے نکل رہی تھیں، اور مجھے کہا کہ بچے تو جو رؤساء لوگ تھے، رئیس لوگ تھے، ان کے بچے ہم لے کے آ گئی ہیں، اب تو باقی رہ ہی کوئی نہیں گیا. فرماتی ہے میرا جی چاہا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر لوں، کعبہ کا طواف کر لوں. تو جناب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں میں کعبہ کا طواف کر رہی تھی. جب کعبہ کا طواف کر کے باہر نکلی تو مجھے ایک بزرگ نظر آئے جن کا گول چہرہ تھا، سفید رنگت تھی، نرگسی آنکھیں تھیں، گھنی داڑھی مبارک تھی، چوڑا سینہ تھا. مجھے آ کے کہنے لگے کہ کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ میں نے کہا جی میں طائف سے آئی ہوں اور چاہتی ہوں کہ کوئی بچہ مل جائے. فرمایا پھر حضور اب تک مجھے کوئی بچہ میسر نہیں آیا. آپ نے مسکرا کے فرمایا چلو اگر اب تک کوئی بچہ تمہیں میسر نہیں آ سکا تو آج تمہیں وہ بچہ دیتا ہوں کہ قیامت تک ایسا مکھڑا کسی نے دیکھا نہ ہوگا. سبحان اللہ، کسی آنکھ نے قیامت تک ایسا مکھڑا نہیں دیکھا ہوگا. فرماتی ہیں جب سرکار مدینہ علیہ السلام کے گھر مجھے لے کے جایا گیا، جناب عبد المطلب مجھے لے کے گئے تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی ننھی سی عمر مبارکہ تھی. وہ سفید رنگ کے اونی کمبل میں ننے ننے خراٹے لے رہے تھے. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کا جب مجھے زیارت کروائی گئی، فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر حیران رہ گئی. آج تلک میں نے ایسا حسین مکھڑا کوئی نہ دیکھا تھا. امام احمد رضا فرماتے ہیں خالق نے تجھے ایسا طرح بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. فرماتے ہیں میں نے آج تلک ایسا حسین کوئی مکھڑا نہ دیکھا تھا. جب میں نے ایک جھلک سرکار کے چہرے کی دیکھی تو میرے ضمیر نے آواز دی کہ حلیمہ اسی چوکھٹ پہ تیری جان نکل جائے تو نکل جائے، اس شہزادے کو چھوڑ کر نہ جانا. فرماتی ہیں میں نے عرض کی جی مجھے دے دیں، میں ان کی خدمت کروں گی. جناب حلیمہ فرماتی میں سرکار مدینہ علیہ السلام کو لے کے اپنے گھر آ گئی جہاں تک حضور سے ملنے والی برکات کا تعلق ہے. جناب حلیمہ فرماتی ہیں وہی بکریاں تھیں جو پہلے میرے گھر کا دودھ نہیں دے سکتی تھیں. جب محمد عربی نے میرے گھر میں قدم رنجا فرمایا تو سارا زمانہ میرے گھر سے نام محمد کی خیرات لینے آتا تھا. سارا زمانہ میرے گھر سے نام محمد کی خیرات لینے آتا تھا. سب لوگ اپنی بکریوں کے چرواہوں کی سرزنش کیا کرتے تھے، انہیں ڈانٹا کرتے تھے کہ کیا بات ہے تم جاتے ہو تو بکریاں خالی پیٹ لوٹتی ہیں، حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں تو وہ سہراب ہو کے آتی ہیں، رات کو دودھ بھی زیادہ دیتی ہیں. سارے لوگ ایک دن اکٹھے ہو کے آئے اور اماں حلیمہ سے پوچھنے لگے حلیمہ تجھے اللہ کی عزت کی قسم سچ بتا تیری بکریاں کس نخلستان میں چرنے جاتی ہیں؟ یہ آتی ہیں تو دودھ بھی زیادہ دیتی ہیں اور ویسے بھی سہراب ہو کے آتی ہیں. اماں حلیمہ نے مسکرا کے فرمایا اگر سوال پوچھنے آ گئے ہو تو بتا دیتی ہوں، سچ یہ ہے کہ میری بکریاں چرتی چرتی کوئی نہیں، یہ جب گھر سے نکلتی ہیں تو میرے محمد کو سلام کر جاتی ہیں، پلٹ کے آ کے بھی میرے محمد کو سلام کر دیتی ہیں. خدا انہیں بھی بھوکا نہیں مرنے دیتا اور مجھے بھی بھوکا نہیں مرنے دیتا. اور یہاں پر ایک اور نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا. اب یہاں پر شک صدر کا واقعہ ہے. اماں حلیمہ مجھ سے ایک دفعہ سوال بھی ہوا تھا کہ یہ کس طرح پوسیبل ہے کہ کوئی بندہ روح کے بغیر زندہ رہ سکے. روح کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. جب ملک الموت علیہ السلام نے حضور کی روح قبض کر لی
تو پھر حضور کیسے زندہ ہیں؟ آئیں اس پر یہ میں حسین واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں ایک دن میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام ننے ننے قدم لگاتے ہوئے میرے پاس تشریف لائے اور فرماتی ہیں مجھ سے پوچھا کہ میرا بھائی روز کدھر جاتا ہے؟ میں نے کہا بکریاں چرانے جاتا ہے۔ سرکار نے عرض کی اما حق تو میرا بھی بنتا ہے کہ میں بھی بکریاں چراؤں۔ فرماتی ہیں میں نے منع کیا کہ حضور باہر گرمی ہوتی ہے، لیکن سرکار پھر بھی تشریف لے گئے۔ ماہو ایام بیتتے رہے، وقت بیتتا رہا۔ ایک دن میرا بیٹا روتا ہوا لوٹا۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا اماں یہ بچپن کا واقعہ ہے۔ اس نے کہا اماں نصیب دشمنا، میرے بھائی محمد کو کچھ لوگ اٹھا کے لے گئے، میرے سامنے اس پہاڑی پہ لٹا کے انہوں نے ان کا سینہ چاک کر دیا۔ مجھے یہ شائبہ ہے کہ کہیں وہ انہیں شہید نہ کر دیں۔ فرماتی ہیں کہ جب میں آئی تو میں نے دیکھا سرکار مدینہ علیہ السلام اپنے ننے قدم لگاتے ہوئے چٹان سے نیچے اتر رہے تھے۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھ گئی، میں نے سرکار کو سینے سے لگا کے عرض کی کہ سونا میں نے سنا ہے تجھے کچھ بندے اٹھا کے لے گئے تھے۔ فرمائے ہاں اٹھا کے لے گئے تھے، تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ اما حلیمہ فرماتی ہیں سونا میں نے سنا کہ انہوں نے آپ کا سینہ چاک کر دیا۔ تو سرکار نے اپنا گریبان مبارک کھول کے دکھایا تو تازہ سرجری کے نشان تھے۔ تو اما حلیمہ نے پوچھا آقا یہ کیا ہوا؟ فرمایا اما انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، میں دیکھتا رہا، اندر والا پردہ چاک کیا، میں دیکھتا رہا، دل باہر نکالا، میں دیکھتا رہا، وہ میرے دل میں نور بھرتے رہے۔ دل جسم کو وہی سپلائی کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ ہمارے ہارٹ کے پاس کیا ہے؟ بلڈ، یہ بلڈ سپلائی کرتا ہے۔ میرے آقا کے دل کے پاس نور تھا، وہ پورے جسم میں نور بانٹتا رہا۔ آج میں یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا، آج سائنس کھربوں ڈالر لگانے کے بعد اس نتیجہ پہ پہنچی ہے کہ دل مرکز حیات ہے۔ ایک لمحے کو اس کی دھڑکن رک جائے آپ کا جسم مفلوج ہو جائے گا، باڈی ڈیڈ ہو جائے گی، آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے 1440 برس پہلے بتایا اتنا ناز کرتے ہو جس دل پر، وہ پڑا ہے وہ دھڑکے نہ دھڑکے میں یہاں زندہ ہوں۔ جو نبی دل کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے وہ روح کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ناظرین کرام باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہوا جاتا ہے چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین کرام، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ چلتے ہیں اب اپنے نعت خواں کی طرف۔ فرمائشی نعت ہے ماں کی شان کے بارے میں، تو ہم اپنے سنتے ہیں ثنا خواں محمد سلیم فریدی صاحب سے۔ ماں کی شان میں کچھ ہو جائے جی۔ او ماں ورگا دلدار نہ کوئی، بے شک سبحان اللہ۔ وہ جانے کون حقیقت ماں دے، وہ کسے بازاروں کسے ولے تو نہیں ملدی شفقت ماں دے۔ اعظم لکھ حجاتوں افضل ایک بار زیارت ماں دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایڈیاں گونیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں، وہ ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں، بے شک بے شک، ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ پتر پاویں
او لکھ جہان تو مندے نے پر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو انج وفاواں او لبدیاں نہیں اور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں ہے ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں او ماں دے وانگوں کنے درد ونڈونا ایویں بوا کھڑکے آ کنے آنا او ماں دے وانگوں کنے درد ونڈونا ایویں بوا کھڑکے آ کنے آنا ایویں رولے پانے کاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں کم ایک دوستا اوے آکھاں تینوں کر جاویں او کتے ماں دے مرن تو پہلا مر جاویں او جگ اتے پھر مرن نو تھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ماں مرے تے پے گئی مک دے تے پیو مرے کر ولا سبحان اللہ بے شک بے شک او شالا مرن نویر کسے دے نتے اجڑ جاندہ جے ملا سیاں نال میں کھیڈن گئیاں تے ٹٹ گئیاں میریاں ونگاں او ماں ہوندی تے ہور چڑھوں دی او پیو تو منگ دی سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے اس کی فرمائش کی تھی اور یقین مانے مزہ آ گیا بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلتے ہیں اپنے علامہ صاحب کی طرف ناظرین و کرام اور ایک آخری سوال ان سے پوچھتے ہیں آپ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ رتن ہندی کا واقعہ کیا ہے تو میں چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین و کرام کو بتائیں کہ اس واقعات میں کیا ہے ہمارے پاس جی یہ ناظرین کے لیے بڑی معلوماتی اور سمجھنے والا یہ واقعہ ہے ہند بر صغیر پاک و ہند کی دھرتی پر ایک ہی صحابی رسول ہوئے ہیں اور ان کا نام ہے جناب رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں ان کا مزار ہے یہ جناب رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ علیہ السلام کو اس وقت ملے تھے جب سرکار مدینہ علیہ السلام اماں حلیمہ کی بکریاں چرانے جایا کرتے تھے سرکار مدینہ علیہ السلام یہ واقعہ اس طرح ہے کہ یہ تاجر تھے تو تجارت کے لیے آتے تھے تو حسب عادت اسی طرح بھی اس بار بھی یہ تجارت کے لیے آئے تھے اور بارش آئی ہوئی تھی اور چھوٹا سا ایک نالا تھا تو بکریاں وہاں سے گزر گئیں سرکار مدینہ علیہ السلام کی عمر مبارکہ ننھی سی تھی تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام وہاں سے بتقاضۂ بشریت بتقاضۂ بچپن نہ گزر پائے تو جناب یہ جو رتن ہندی ہیں انہوں نے سرکار کو پکڑا اور گزار دیا تو سرکار مدینہ علیہ السلام ان کو دعا دیتے ہیں اللہم اطل عمرہ اصول تو یہ ہے نا کہ بڑا چھوٹے کو دعا دیتا ہے لیکن اس مرتبہ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی یہ شان رحمت ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اپنے پرایوں کا غم کھانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا وہ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دعا دیتے ہیں اللہم اطل عمرہ اللہ تیری عمر میں برکت عطا کرے
ان کی یہ سرکار سے پہلی ملاقات ہے, تجارت کرتے ہیں, واپس ہندوستان آ جاتے ہیں تو بیوی پوچھتی ہے کوئی نیا واقعہ اس بار کا سناؤ. تو کہتے ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں, ایک ننھے سے شہزادے ملے تھے, عمر تو ان کی ننھی سی تھی مگر میں ان پہ اپنا دل فدا کر آیا ہوں, میں اپنا دل فدا کر بیٹھا ہوں. جب سرکار مدینہ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حبیب ابن مالک نے شق کمر کی درخواست کی. سرکار کے اشارے سے چاند ٹوٹا تو وہ چاند ٹوٹتے ہوئے حبیب ابن مالک نے بھی دیکھا, یہ رتن ہندی نے بھی دیکھا. تو جب رتن ہندی نے دیکھا تو صبح اپنے وہاں جہاں تجارت کرتے تھے اس بازار میں آئے تو لوگوں سے پوچھتے ہیں تم نے بھی چاند ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا؟ سب کہتے ہیں ہاں ہم نے شق کمر کا واقعہ دیکھا تھا. ایک سب سے پوچھتے رہے تو ایک قافلہ مکہ سے بھی آیا تھا, جو مکے والے تاجر تھے وہ پوچھتے ہیں رتن ہندی کیا بات ہے, آج کل آتے نہیں ہو؟ یار مصروف ہو گیا ہوں, یہ بتاؤ کہ تم نے چاند ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا؟ وہ مسکرا کے کہنے لگے تم چاند ٹوٹتے ہوئے دیکھنے کی بات کرتے ہو, ہم نے تو چاند توڑنے والا بھی دیکھا سبحان ہے, اللہ, ہم نے تو چاند توڑنے والا بھی دیکھا ہے. انہوں نے کہا اچھا مکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, انہوں نے چاند توڑا ہے. جب یہ بات سنی پھر سے سامان تجارت باندھا اور جی میں خیال آیا جاتا ہوں جس نے چاند توڑا ہے اسے بھی دیکھتا ہوں, اور جو حلیمہ کی بستی میں ملا تھا اب تو بہت بڑا ہو گیا ہوگا, اس بچے کو بھی دیکھ کے آتا ہوں. مکہ میں آ گئے, آتے ہوئے لوگ ملے, ان سے پوچھا کہ بتائیں جس نے چاند توڑا ہے وہ کدھر رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو ہجرت کر گئے ہیں, وہ تو یثرب کو مدینہ بنانے تشریف لے گئے ہیں. جب یہ بات سنی تو مدینہ کا رستے سفر باندھا. مدینہ شریف میں ان کی ملاقات مولا علی سے ہوتی ہے. جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں بتائیں میں چاند جس نے توڑا تھا میں اس کو ملنا چاہتا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں آؤ تم ہمارے مہمان ہو, تمہاری کچھ ضیافت کریں. اس نے کہا ضیافت کو چھوڑو, جلدی کرو, مجھے چاند توڑنے والے کی زیارت کرواؤ, کیونکہ پھر میں نے حلیمہ کی بستی میں بھی جانا ہے, وہاں کسی سے میری ملاقات ہوئی تھی. فرمایا چھوڑو تمہاری دونوں باتیں یہیں پوری ہو جائیں گی. سرکار مدینہ علیہ السلام کے پاس مولا علی لے کے حاضر ہوتے ہیں. سرکار پہلی نظر ان کو دیکھتے ہیں, میرے آقا مسکرا کے پوچھتے ہیں انت رتن ہندی, کیا تو رتن ہندی ہے؟ کہتا ہے ہاں جی میں رتن ہندی ہوں, لیکن یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے اسی نے بتایا ہے جس نے مجھے نبی بنایا ہے, سبحان مجھے میرے رب نے بتایا ہے. جی حضور بتائیں. سرکار مدینہ علیہ السلام نے نبوت پیش کی, اس نے کلمہ پڑھ لیا. سرکار مدینہ علیہ السلام نے کلمہ پڑھا کے سینے سے لگایا, فرمایا آؤ میں تمہیں تعارف کرواؤں, میں وہی ننھی سی عمر میں جس کو تم نے دیکھا تھا, جس کو تم نے ایک چھوٹا سا نالا پار کروایا تھا, آؤ میں تمہیں سینے سے لگا کر جہنم کی وادیاں پار کروانا چاہتا ہوں. میں تمہیں سینے سے لگا کر جہنم کی وادیاں پار کروانا چاہتا ہوں. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے یہ غلام پھر جب ہندوستان تشریف لائے تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی تبلیغ نبوت کا پرچار کرتے رہے. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام سرکار کے یہ غلام ہیں اور انڈیا میں ان کا مزار ہے. ہم وائنڈ اپ کرتے ہوئے جناب شیما کا تذکرہ کرنا چاہیں گے. یہ وہ جناب شیما ہیں جو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی رضائی بہن ہیں. سرکار ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے, اور جب غروب آفتاب ہونے کو آتا تھا تو ساری سہیلیاں اپنے بھائی لے کر آتی تھیں اور ایک چٹان پہ بٹھا کے سورج کے سامنے بٹھا کر کہتی تھیں بتاؤ آج بھائی کس کا حسین لگ رہا ہے. لیکن کہتی تب تک تھی جب تک شیما میرے محمد عربی کو لے کر نہیں آ جاتی تھی. جب سرکار کو لا کے بٹھاتی تو فرماتی تھی بتائیں اب بھائی کس کا حسین لگ رہا ہے, تو ساری انگشتیں بدندان ہو کر کہتی تھی شیما ہمارے بھائی بے شک حسین ہیں لیکن تمہارے محمد کا جواب تو نہیں نہ مل سکتا, تمہارے محمد کا جواب نہیں مل سکتا. پھر جناب شیما میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کو گودی میں لے کر ایک لوری دیتی تھی. ضیاء النبی میں پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے, اور سیرت ابن حشام سیرت رسول عربی والوں نے بھی لکھا ہے. کہتی تھی ربنا ابق لنا محمدا حتی
اراہ یافعا و امردا ثم اراہ سیدا و مسودا، کہتی ہیں کہ یا اللہ میرے بھائی کو کڑیل جوان بنانا اور میرے بھائی کو سرداریاں عطا کرنا، اور یا اللہ مجھے اتنی زندگی عطا کر کہ جب میرا بھائی کڑیل جوان بن کے سردار بن جائے تو میں اس کی سرداری دیکھنے کے لیے جا سبحان اللہ، سکوں۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین و کرام کو اس چیز سے منتخب کیا۔ ناظرین کرام، ختم ہوا چاہتا ہے پروگرام کا وقت، تو جاتے جاتے ہم ایک آخری نعت سن لیتے ہیں تعریف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ محمد رحیم یار قادری صاحب سے شروعات کیجیے۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، بے شک بے شک، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارن یار سبحان اللہ، ہے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارن یار سبحان اللہ، ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، ہاں کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، سبحان اللہ، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے، سبحان اللہ، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارن یارے ہوئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام کے اختتام کا۔ ہم اپنے خصوصی مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا علامہ محمد صدیق چشتی صاحب، بہت شکریہ قاری محمد سلیم فریدی صاحب، بہت شکریہ آپ کا محمد رحیم یار قادری صاحب، جو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔